बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त चूँकि मामला नवाज़ शरीफ साहब के साथ तय नहीं करने या रास्ता रोकना है नवाज़ शरीफ का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप मजमूई सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तमाम किस्म के जो सर्वेज़ हैं और तमाम किस्म की जो तज्ज़िये हैं वो ये बता रहे हैं या कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि जी के जो ही इलेक्शन हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीप कर जाएगी। पंजाब की हद तक तो स्वीप कर जाएगी। और पंजाब में मामला ये है कि जो पंजाब में जीत जाता है वो वफाक का सिकंदर बन जाता है। इसमें कोई दो टोक मतलब कह लें कि किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सीटें हैं वो कहाँ से शुरू करें, साहिवाल से शुरू करें, पिंडी तक चले जाएं तो ये फैसला कुन रोल प्ले करती हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये अपनी जगह पर हकीकत है। और नवाज़ शरीफ साहब चूँकि काबिल कबूल नहीं है, चूँकि वो उनका बकौल मरीम साहबा के किसी बड़े आदमी ने किसी दूसरे बड़े आदमी को कहा था कि नवाज़ शरीफ का कसूर तो कोई नहीं था, लेकिन उसका जो सियासी कद काठ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये तो यूँ तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो लिहाजा अब तरीका क्या है, अब तरीका वारदात क्या है कि मतलब कि नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकना है। क्या महज उनको नाअहल करके हम उनका रास्ता रोक सकते हैं? क्या मतलब कह लें कि अदालतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कह लें कि पूरी जगड़बंद का हिस्सा हमेशा रहेंगी? क्या अदालतों में कोई नई पिटीशन नहीं जा सकती? क्या इनकी पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो फिर जो कह लें कि ताकत का तवाज़न है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं हो जाएगा? और जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के रियासती इंतज़ाम ने रियासती बंदोबस्त के ज़रिए एक जगड़बंद करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ की गई, और वही जो फार्मूला मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि रहील शरीफ एंड इमरान खान तिगड़म के नतीजे में जो कुछ हुआ था उसको रिवर्स बैक क्या नहीं होंगी, वो होंगी। ये सियासी अमल है, ये चलता रहेगा या चलेगा तो फिर यही कुछ होगा, अल्टीमेटली यही होना है। और हम एक बार फिर इसका रास्ता रोकने की कोशिश यूँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई तरह फिर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार वो डालेगी सदारती निज़ाम वाली। इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, और वो है जी कि सदारती निज़ाम लाओ तरक्की पाओ। और ख़्याल ये किया जा रहा है कि ये शायद पीटीआई के लोग हैं, जो ट्रोल्स कह लें या उनके जो फिफ्थ जनरेशन वार के जो मुजाहिदीन हैं उनके हैं, और वो जनाब लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं। तो ये चीज़ इतनी सादा नहीं है, इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं और नाम किसी और का यूज़ हो सकता है, हो रहा हो। जनरल तारिक साहब ने बड़ी खुल खिला के बड़े आर्टिकल लिखे, बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और वो एक नया फार्मूला पेश कर रहे हैं कि जिसमें अपोजिशन लीडर भी कौमी हुकूमत टाइप और सदर उसका सरबराह हो, और चीफ जस्टिस भी उस 9 रुकनी जो कह लें कि वो एक जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप, एक जो कह लें कि जिसको मशावरती कौंसल, जिसका सदर के ऊपर बाइंडिंग हो, और वो कौंसल कौन है, वो मुलाजमीन भी उसमें हो। मतलब पाकिस्तान के अवाम के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या किसी और सर्विस का कोई बंदा हो, वो पाकिस्तान के लोगों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ना लोगों ने उसको चूज़ किया होता है, वो पाकिस्तान का लोगों का मुलाजिम है। अगर हम टेक्निकली इस बात पर जाएं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम थोड़ा सा बालिहाज़े ओहदा थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दे देते हैं कि वो मुनसफ़ आला हैं या काजी अल क़ज़ा हैं, ठीक है जी। तो उनके ओहदे के हिसाब से कुछ शर्म व हया का तकाजा है कि हम उनको पाकिस्तान के लोगों का मुलाजिम न समझें, बल्कि उनके हकूक़ का निगहबान करार दें। और लेकिन उसकी तैनाती दुनिया भर में अब तो ये भी जो चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। हमारे भी पार्लियामेंट ने ही डिसाइड करना था 18वीं तरमीम के बाद कि जज कौन होंगे, यानी एक अवामी जो एक इदारा है या अवामी ख्वाहिशात का मज़हर का जो इदारा है वो ही इस ज़िमन में भी लोगों को अपॉइंट करे। तो हमें थोड़े से ये पॉलिटिकल मैकेनिक्स हैं या कह लें कि ये थ्योरीज़ हैं, इनके ऊपर जो फ़िलासफ़िकल गुफ्तगू हो जाती है बाज़ का, तो और वो बोरिंग भी हो जाती है, इसलिए मैं इससे इज्तनाब कर रहा हूँ। मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ, और वो मुद्दा ये है कि बार बार जो है वो इस तरह के जो बातें की जाती हैं वो इसी सेक्टर की तरफ से की जाती हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने के ऊपर ज़िंदगी गुजारी हो, और फिर जब वो रिटायर हो जाएं या फिर वो रिटायर होने वाले हों या फिर जाने वाले हों या आने वाले हों, उनको फिर पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो बहुत सताती है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको अपनी बेख्तियारी नज़र आ रही होती है। जनरल तारिक साहब इस वक्त एक बेख्तियार आदमी है ना,
آپ نے بہت زیادہ ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کو اختیار کو انجوائے کیا ہو، اور پھر ونس کہتے ہیں مارننگ، جس کو کہتے ہیں ونس ویری فائن مارننگ، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ آپ کے پاس اقتدار ہے. پہلے آپ کے ایک حکم کے اوپر لینیں لگ جاتی تھیں، اب آپ کلے جناب وہ سفید کپڑوں میں وہ ٹمک ٹمک چل رہے ہوتے ہیں، صبح واک کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ دن گزر جائے. تو دن گزار رہے ہوتے ہیں بیسیکلی آپ، پھر آپ کو ماضی کی چیزیں، اختیار والی یادیں آپ کو ستاتی ہیں، تو پھر آپ کوئی ایڈونچر کرنے کی طرف نکل پڑتے ہیں. یہ پاکستان میں بارہا ہوا، اور یہ پاکستان کی ریاست کے عہدیداروں نے کیا، یا کہہ لیں کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے اوپر جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، یہ انہوں نے کیا. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسکندر مرزا صاحب کہہ لیں آپ، انہوں نے کیا. مطلب کہاں سے بات شروع کریں، ایوب خان سے یا اسکندر مرزا صاحب سے کرتے ہیں کہ اسکندر مرزا صاحب کے دور میں 1956 والا جو آئین تھا وہ جب نافذ ہوا تو وہ جب صدر بنے تو چین پھر بھی نہیں آیا ان کو. وہ ایک دستور بن گیا، پاکستان جو ہے وہ تاج برطانیہ کی قید سے آزاد ہو گیا. گورنر جنرل جو ان کا نمائندہ تھا یعنی کہ برٹش گورنمنٹ کا، اسے جان چھوٹی، پاکستان مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہوا، دستور ایک سرزمین آئین بنا. تو صدر بن گئے گورنر جنرل سے پائن خود اسکندر مرزا صاحب. اور اسکندر مرزا صاحب نے پھر جو ات چکی محلتی سازشیں جو غلام محمد کے دور سے یا اس سے پہلے بھی شروع ہوئیں، اور پھر وہ کلائمنس جو تھی ان کی، وہ جو گٹھ جوڑ تھا وہ فوج پاکستان کے سربراہ کو انہوں نے ساتھ ملایا جنرل ایوب کو. اور مطلب پہلے وہ تھے نا، دونوں بھائی مل کے کر رہے تھے غلام محمد کی کابینہ کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ جب دستور نافذ ہو گیا تو دستور بھی ان کے راستے کی رکاوٹ تھا. خواہشات کی اپنا بنایا ہوا دستور، خواہشات، حکومت کرنے کی خواہش، بادشاہ بننے کی خواہش. تو لہٰذا انہوں نے ایک وقت آیا کہ محلاتی سازشیں شروع کی، جوڑ توڑ ادھر ادھر اپنا اختیار زیادہ بنانے کے لیے، اور پھر وہ دستور بھی توڑ کے مارشلہ لگا دیا. 7 یا 8 اکتوبر 1956 کو مارشلہ لگایا 58 کو، اور 27 اکتوبر 1958 کو پائن پھر سدھے آ گئے کہ یار کہ میرے بل بوتے کے اوپر اگر آپ نے مارشلہ لگا کے عیاشی کرنی تو پھر عیاشی میں کیوں نہ کرا. تو معاملہ جو تھا وہ درد قوم کا، اور اصل معاملہ ہے عیاشی کا یا اختیار کا، انجوائے کرنے کا. اور ایوب خان صاحب نے بلا شرکت غیرے پھر وہ پوری عیاشی کٹی. اور وہ پھر جو اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ ابلیس کے بھی حامی ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر ایک مسلمان آدمی تھے اور ان کے بھی اپنی جگہ پر لوگ حامی ہوں گے کہ جی ایوب خان کا دور بڑا ودیا سی، تو یہ تھا وہ تھا، انڈسٹریلسٹ ترقی کی، یہ کیا وہ کیا. جو لوگ جو ہیں صدارتی نظام کو ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک فرد واحد کے ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کے دریا گئے، قرض لینے کی ہم نے ریت ڈالی پاکستان میں. پھر وہ جو کہتے ہیں کہ خاندان جو ہیں وہ 22 خاندان تب مشہور ہوئے تھے، وہ جو ایک چاپلوسی کرتے رہے اور ایک شخص کی، فرد واحد کی، تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ یوں کر کے چلا کہ ملک ویک ہو گیا، کمزور ہو گیا. اور ایک قوم جو پولیٹیکلی ہم سے زیادہ کہہ لیں کہ ویژنری تھی اور زیادہ جس کو سمجھ بوجھ تھی، اس نے طے کر لیا کہ یار اس نظام کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے. جنہوں نے پاکستان بنیادی طور پر بنایا تھا، جہاں پر مسلم لیگ بھی بنی تھی اور جہاں پر پاکستان کی کہہ لیں کے لیے دن رات کام ہوا، اور جس قوم نے کیا وہ قوم نے پھر طے کر لیا تھا کہ ان تحفوں کے ساتھ جو ہے، ان سوغاتوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایوب خان صاحب کا دور ہم نے چلا کے دیکھ لیا. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، اور پھر ایوب خان صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو کہا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جی کہ چونکہ وہ پارلیمانی جو نظام ہے وہ عوام کے ذریعے آتا ہے، عوام اس میں اقتدار کے شریک ہوتے ہیں، بلکہ وہی اقتدار ہی انہی کا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں وہ پینڈا لمبا ہے کہ کون پارٹی بنائے، کون لوگوں کو اپیز کرے، کون لوگوں کو اس طرح کے نئے نئے آئیڈیاز دے کے لوگ کہ ہاں تمہارا پروگرام ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا سربراہ منتخب کرتے ہیں اور تم جاؤ اور حکومت بناؤ اور یہ ملک چلاؤ. یہ مشکل کام ہے، چونکہ ہم نے عہدے کے لحاظ سے بالحاظ عہدہ اس قوم کے اوپر اپنا آپ مسلط کیا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ عہدہ ہاتھ سے نکلتا ہے، یا ہمارے وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ کچھ خواہشات بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہیں، نجائز استعمال کرتے ہیں اس کا، جس طرح ایوب خان صاحب نے کیا، جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کیا، جس طرح پرویز مشرف نے کیا، جنرل یحییٰ نے کیا. تو لہٰذا وہ پینڈا لمبا ہوتا ہے.
تو اس طرف یہ نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں۔ ایوب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب کہ پاکستان میں تو یہ جو ہے پارلیمانی طرز حکومت چل نہیں سکتا، کیونکہ ایک بدھی سی وہ ایک آرگومنٹ دیا کرتے تھے، یہ ٹھنڈے ملکوں کی، معافی چاہتا ہوں جذبات میں آ کے یہ ہل جاتا ہے، یہ ٹھنڈے ملکوں کا نظام ہے، مغرب کا نظام ہے، پاکستان تو ایک گرم ملک ہے۔ اور پائن جس وقت یہ وہ بیان دے رہے تھے، اس وقت انڈیا میں ڈیموکریسی اسی صورت پر چل رہی تھی، اور پاکستان اسی ڈیموکریسی کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا، اسی پارلیمانی طرز حکومت کے نتیجے میں، چلنے والی تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا خمیر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پارلیمانی طرز حکومت سے اٹھا ہے، یہ پاکستانیوں کے ووٹ سے اٹھا ہے، متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ووٹ سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ نے بار بار کوشش کی، اور پاکستان کے کہہ لیں کہ وہ لوگ جن کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے عوام کے خدمت گار تھے، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا، اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے بار بار اس نظام کو طاقت کے ذریعے اور ناجائز اختیارات استعمال کر کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے یہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار یہ آتا رہا اور بحال ہوتا رہا۔ ایوب خان صاحب جب اپوزیشن کی جب تحریک چل پڑی تھی، بھٹو صاحب جب کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر جس شرائط کے اوپر اپوزیشن ٹیبل کے اوپر آئی تھی مذاکرات کے لیے، وہ شرط یہ تھی کہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں چلے گا پائن۔ یہ پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل یا عوام کا خیال تھا، عوام کا مطالبہ تھا، لوگ جو سڑکوں پر تھے وہ اس مطالبے کے ساتھ تھے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ پھر جب انتخابات ہوئے، یحییٰ خان صاحب کے جو آرڈر تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر، وہ یہی تھا کہ یہ ایوب خان طے کر گئے تھے، اور یحییٰ خان صاحب نے 77 میں جو انتخابات کروائے، وہ 77 میں کروائے، میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، تو نہیں 77 سے 88 تک تو ضیاء الحق صاحب آ گئے تھے ماشاءاللہ۔ تو جو انہوں نے انتخابات کروائے وہ پارلیمانی طرز حکومت کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک آرگومنٹ جو ہے وہ عمران خان جیسے چیمپئن یہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے شفاف انتخابات ہوئے اور ملک ٹوٹ گیا۔ پائن ملک شفاف انتخابات کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، ملک شفاف انتخابات کے نتیجے کو یا نتائج کو نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ جو جنرل یحییٰ صاحب اقتدار کا قبضہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اقتدار نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے یہ والا ملک ٹوٹا، پاکستان ٹوٹا۔ جو اب ٹوٹا پھوٹا پاکستان ہے، اس کے اوپر پھر ہم نے تجربہ کیا، یعنی جس تجربے کی وجہ سے، صدارتی نظام کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا بنیادی طور پر، اس کو ہم نے پھر دوبارہ ٹوٹے ہوئے پاکستان کے اوپر دوبارہ اس کا تجربہ کیا 77 سے 88 تک ضیاء الحق صاحب کی صورت میں۔ ضیاء الحق نے پھر جو انی ڈالی، میں اس کے اوپر اس کی تشریحات میں اور ان کی مبارک زندگی کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا میں، مطلب وہ افغان جہاد، پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں بلا شرکت غیر صدارتی نظام نافذ رہا ایوب خان کے دور میں، 2 سال آپ یحییٰ خان کے لگا دیں، 2-4 سال، اور 10 سال اگلے لگا لیں آپ ضیاء الحق صاحب کے، صدارتی نظام رہا۔ اور پھر انہوں نے جب 88 کے بعد یا اس کے درمیان، وہ جنیجو صاحب جو تھے وہ تو کلرک قسم کے وزیر اعظم تھے ہمارے، مطلب نیم صدارتی نظام پھر بھی نافذ تھا، اور ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے وہ نیم کیا تھا، وہ مکمل صدارتی نظام تھا۔ اور پھر یہ سازش کیا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان کے اوپر ہمیشہ بار بار یہ جو بات کی جاتی ہے صدارتی نظام کی، یہ کیوں کی جاتی ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر 88 سے 99 تک نیم صدارتی نظام پاکستان کے اوپر حاوی رہا کہ صدر صاحب جو ہوتے تھے وہ اپنا ہی الیکٹرل کالج جو ہوتا تھا وہ اس کو کار بھیج دیتے تھے، مطلب بے نظیر کی اسمبلی ٹوٹی، نواز شریف صاحب کی اسمبلی ٹوٹی، بے نظیر کی تو 2 دفعہ ٹوٹی، تو خیر وہ نواز شریف صاحب کی جو دوسری دفعہ ٹوٹی، مگر میں اس کے اوپر کیا جاؤں، یہ آپ ازبر ہے تاریخ آپ کو۔ 58 بھی ضیاء الحق صاحب پاکستان کے دستور کے اندر گھسیڑ گئے تھے، اور جو نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 13ویں ترمیم کے ذریعے نکالی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر پرویز مشرف صاحب آگے 9 سال انہوں نے جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ بلا شرکت غیر پاکستان پر حکومت کی۔ درمیان میں 2002 میں انہوں نے وہ پھر 58 بی والا جو وہ کانا تھا وہ ٹینڈ میں ڈال دیا، اور پھر وہ پاکستان کے اندر جو تھا وہ وزیر اعظم وہ اسی طرح کا تھا کہ سہما ڈرا ہوا
دیکھیں پارلیمانی طرز حکومت میں اور صدارتی نظام میں فرق بنیادی طور پر سمجھے کہ صدارتی نظام میں سارا اختیار انتظامیہ کے پاس ہے، صدر اس کا سربراہ ہے اور انتظامیہ جو دل کردہ لٹ مچائی جائے۔ پارلیمانی طرز نظام حکومت میں پارلیمان جو ہے وہ اختیار اس کے پاس اصل میں ہوتا ہے جو پاکستان میں کبھی نافذ نہیں کیا گیا، اور وہ بیلنس آف پاور انتظامیہ کا پارلیمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پارلیمان کو وزیر اعظم جواب دہ ہوتا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب تشریف لانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کیوں نہیں پسند نہیں کرتے؟ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے، پھر بات خراب ہو جائے گی۔ LFO 2002 میں وہ لے کے آئے پرویز مشرف صاحب، یعنی کہ پاکستان میں پھر 9 سال تک صدارتی نظام آزمایا گیا، تو کل ملا کے پاکستان کی ساری آپ کریں تو آدھے سے زیادہ یا تقریباً آدھا 74 سالوں میں صدارتی نظام پاکستان پر مسلط رہا، نافذ رہا، اور اس کی برکات ہم نے پاکستان کے ٹوٹنے، برکات میں بریکٹس میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹنے کی صورت میں نکالی، اور پاکستان کا جو بھی بیڑا غرق ہوا وہ ان صدارتی نظاموں میں ہوا۔ کہنے کو وہ وکالت کرنے والے چونکہ ان کے پاس وسائل ریاست کے ہیں اور وہ پروپیگنڈا بڑا شدید کرتے ہیں کہ سڑکیں بڑی، ڈیم بڑھیں، وہ بڑھاؤ، پائن دریا ویچ کے ڈیم بڑھے، قرض پہ اوپر بنے، پاکستان ٹوٹا، سیاچن گیا، اور کیا کیا آپ کو گنوائیں اس کے علاوہ۔ تو اب پھر ایک بار پھر پاکستان میں صدارتی نظام کی باز گشت جاری ہے، اور یہ باز گشت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI کر رہی ہے، نہیں، اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ کون کر رہی ہے؟ ایک کتاب ہے فرام پلاسی ٹو پاکستان، یہ جو سکندر مرزا صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمایوں سکندر مرزا کہہ لیں، ہمایوں مرزا کہہ لیں، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سکندر مرزا جو ہیں، یعنی کہ ان کے والد وہ میر جعفر کی نسل میں سے ہیں، وہ ان کے پڑپوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ انکشاف کرتے ہیں، اب یہ دل تھام کے سنیں، وہ انکشاف یہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان جو ملک قائم ہوا ہے اس ملک میں ایک صدر ہوگا جس کے ذریعے ہم پاکستان کو کنٹرول کریں گے۔ تو وہ صدر ظاہر ہے کہ نمائشی عہدہ ممنون حسین یا فضل اللہی یا یہ عارف الوی اس طرح کا صدر نہیں، وہ صدر ضیاء الحق ٹائپ کا چاہیے، ایوب خان ٹائپ کا چاہیے۔ آپ ذرا حساب لگا کے دیکھیں کہ جب پاکستان میں صدر کا جو عہدہ ہے یا پاکستان میں جب صدارتی نظام رہا ہے، پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ امریکہ کی حکومت براہ راست قائم رہی ہے، اور ہم نے امریکہ کو جس کو کہتے ہیں نا غلاموں کی طرح سرو کیا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک منصوبہ کہہ لیں جو ازل سے ہے، جو پاکستان کے قیام سے فوری بعد سے ہے، کیونکہ انڈین جو کہ پولیٹیشین وہ ادارے بن چکے تھے، ان کی پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ بڑی میچور تھی۔ پاکستان میں اس طرح کی پاکستانیوں کو سہولت قدرتی طور پر نصیب نہیں تھی، تو لہٰذا پاکستان چنگل میں آ گیا، اور ان کے قائدین نے یعنی کہ بھارت کے قائدین نے انڈیا کو امریکہ کے چنگل میں نہیں آنے دیا۔ اگر آپ دی وائس رائے جو فلم ہے وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ لندن لائبریری کے جو ڈاکومنٹس ہیں، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو وہ ان کلاسیفائڈ ہوئے، تو وہ ان کی بنیاد کے اوپر وہ والی فلم بنی ہے دی وائس رائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں، آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کیا تھا، کیا ہے، کس طرح کر کے معاملات چلے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل منصوبہ ہے، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کیا کہہ لیں کہ پروردہ ہیں پاکستان میں، جو ان کے نمائندے ہیں، جو ان کے بغل بچے ہیں، وہ پاکستان میں ہمیشہ صدارتی نظام کے حامی رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں، اس کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پاکستان میں صدارتی نظام کے فیوز و برکات گنواتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، پاکستان کی تاریخ دیکھیں، تو پاکستان کا تب برا حال ہوا، پاکستان نے تب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی، چاکری کی، اور پاکستانیوں کا بیڑا غرق ہوا جب پاکستان میں صدارتی نظام کسی نہ کسی صورت میں نافذ تھا۔ اب بھی چونکہ نواز شریف جو ہے وہ اور جو آصف علی زرداری ہیں، یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی میچور ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، لیکن دلیری نہیں دکھا رہی، دلیری دکھا کر میدان میں نہیں آ رہی۔ اس لیے پاکستان میں جو پاکستان کی قسمت سے کھیلتے آئے ہیں، وہ ایک بار پھر پاکستان کی قسمت سے کھیلنے جا رہے ہیں۔ صدارتی
نظام کا صدارتی طرز حکومت کا ڈول ایک دفعہ پھر پاکستان کے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور کچھ نہیں برآمد ہونا ماسوائے شر کے، اور نواز شریف کا زرداری کا راستہ روکنے کی پلاننگ ہے کہ اگر ہمارا عمران خان نامی تجربہ ناکام رہا ہے تو پھر اب ایک اور تجربہ کیا جائے صدارتی نظام کے نام سے، وہ صدارتی نظام جو پاکستان میں 4 دفعہ، ایک نہیں 4 دفعہ ناکام ہو چکا ہے، جو پاکستان کو برباد کر چکا ہے۔ اگے تسی آپ سیانے ہو جی انج ستے رہو گے تو پھر جناب یہی کچھ ہی چلتا رہے گا تہاڈے نال، ورنہ ہم نہ ہوں گے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں جو ستے رہتے۔ جاؤ یار، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔